आया अर्श से नूर है और रोशन जहान है, प्यारा रमजान है हमारा रमजान है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. एक बार फिर हाजिर खिदमत है. प्यारा रमज़ान नशरियात है और ये इस वक्त तो चूँकि अब मैं आपके साथ बात करूँ तो कोई सेगमेंट नहीं है. अभी कुछ देर बाद उलमा इकराम तशरीफ़ लाएंगे. मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से कहा, जनाब मोइज़ उमर साहब से, कि मैं ज़रा ऐसी कुछ बातें करना चाहता हूँ. वज़ाइफ का सिलसिला शुरू नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हुआ, तो आप कल से हम एक ऐसा टाइमिंग का निज़ाम मुरतब कर रहे हैं कि जिससे वज़ाइफ का सिलसिला भी शुरू हो. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात बड़ी सहरंगेज़ बात है. बात क्या है? मैंने प्रोग्राम जब तरतीब दिया था ये रमज़ान नशरियात का, हम सब ने मिल के तरतीब दिया था. जनाब अदील सूरी साहब, जनाब मोइज़ उमर साहब, जनाब इमरान सारी साहब, हिना मान साहिबा, हमारी पूरी टीम थी. हमने मोइज़ उमर साहब मिल के दिया, हमूद. तो हमने ये सोचा था कि क्या क्या हम इस ट्रांसमिशन में करेंगे. तो मेरी ज़िंदगी के कुछ ऐसे अहम वाक़यात मदीने मुनव्वरा से जुड़े हुए हैं जो मेरा दिल चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं. उसमें से एक तो मैंने आपको बताया वाक़या कुछ दिन पहले. एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो सुनने वाला है. वो हुआ ये कि मेरी एक आदत थी, अब ये आदत इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि लोग कहते हैं आपका बुलावा नहीं आ रहा, बुलावा नहीं. ओ भाई, कोविड है, कोविड है. हमारा तो बुलावा आया हुआ था अभी गुस्ले काबा में, वो भी कैंसिल हो गया, इसलिए कि गुस्ले काबा ही नहीं हुआ. तो हुआ ये कि मेरे पास विज़िट वीज़ा लगा होता था, तो मैं उम्रे के वीज़े पे मैं नहीं जाता था क्योंकि मैं उम्रे मैंने बहुत किए, बेइंतहा उम्रे किए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह. और मैंने हज किए, 5 हज किए मैंने. तो मैं ये करता था कि विज़िट वीज़ा मेरा होता था क्योंकि मदीने में मेरा घर है और शाह साहब मेरे पड़ोसी हैं, सैयद मसूद शाह साहब. सैयद मसूद शाह साहब अगर मुझे अभी देख रहे हो, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. अभी उनका थोड़ा कर्जा बाकी है, वो भी मुझे देना है. आपके पैसे मुझ पर हैं. उनका बेटा है हुनैन, अब वो बड़ा प्यारा बच्चा है, और उनकी बेटी, उसकी शादी हो गई है, और उनकी जो अहलिया हैं वो सेनेटर हसन शेख साहब की नवासी हैं. तो अब बड़ा प्यारा घराना है, वही मेरा पड़ोस है. अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे. हुआ ये कि मसूद शाह साहब को याद होगा, अगर वो सुन रहे होंगे, तो अगर वो सुन भी रहे होंगे तो अभी वो मुझे देख के मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि भाई आमिर भाई ये वाक़या सुना रहे. हुआ ये कि मैंने अपना विज़िट वीज़ा लगवाया, मेरा मदीने में घर है, तो मैं अमूमन मदीने जाता हूँ. लोग कहते हैं आप मदीने जाते हैं, मक्के क्यों नहीं जाते? मैंने कहा जो मक्के जाता है उसे मदीने जाना ज़रूरी है, लेकिन जो मदीने जाता है और उसके लिए मक्का जाना ज़रूरी नहीं है. कभी कभी रसूल के कदमों में भी हाजिरी देनी पड़ती है, कभी कभी उनके पास भी जाना पड़ता है. उम्रा तो इबादत है, उम्रा तो इबादत है. रसूल की बारगाह में जाना तो सादत है. उम्रा तो इबादत है, नबी की बारगाह में जाना तो सादत है. वो तो उम्रा तो दर हकीकत आपके पूरे वजूद की एक तरीके से तर्जुमानी है, या आप उम्रा करते हैं. जैसे कि मैंने कहा उम्रा तो इबादत है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाना तो इबादत है. तो उम्रा तो आपके लिए इबादत की रियाजत है, उम्रा तो आपके लिए इबादत की रियाजत है, लेकिन हकीकतन मदीने में तो राहत है. तो कभी कभी राहत के पास भी जाना पड़ता है. तो मेरी ज़िंदगी में ये होता था कि अब ये 2-3 साल से नहीं है कि कोई बुरा वक्त आया, कोई तकलीफ़ हुई, कोई परेशानी हुई, तो मैं मदीने मुनव्वरा चला जाता था. और सबसे पहले मैं जाता था, मदीने की हाज़िरी के आदाब बताऊँ मैं आपको, मदीने की हाज़िरी के आदाब बताना चाहता हूँ. तो मैं जाता था सबसे पहले जब तक घर नहीं था, में मसूद शाह साहब के पास गए, सलाम दुआ हुई. एक तो वो शाह साहब के घर वाले इतने तकल्लुफ़ करते हैं, खाना पीना वो सब शुरू हो गया. अब भाई आपने कुछ खाया आमिर भाई, घर की सफाई सुथराई वही बेचारे देखते हैं. तो मैंने वहाँ खाना खाया. उसके बाद हुनैन से मैंने कहा यार सैयद शोदा चलो.
حنین ہمارا اچھا بچہ ہے, وہ بیچارہ گاڑی چلاتا ہے, پوری گاڑی میں وہ صرف میری نعتیں سنتا ہے شروع سے. تمہیں تو پتہ ہے پورے مدینے میں میری نعتیں گونجتی رہتی ہیں, مدینے کی ہر گلی میں میری نعت گونجتی رہتی ہے. تو میں اس کے ساتھ میں سید الشہداء جاتا ہوں. اچھا, سید الشہداء کے پاس ایک مسجد ہے. ایک زمانے میں میں نے اس مسجد کے باہر سے پروگرام کیا تھا جیو پر. تو مجھے کسی نے کہا آپ یہاں کائے کو آئے پروگرام کرنے کے لیے, عربی سے. یہاں مسجد نہیں بنتی, قبرستان پہ مسجد نہیں بنتی, قبرستان پہ مسجد نہیں بنتی. تو میں نے اس سے, وہ عربی میں بات کر رہا تھا, تھوڑی بہت عربی مجھے بھی آتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ مسجد تو یہیں بنے گی, مسجد تو یہیں بنے گی, روک نہیں سکتے کیونکہ امیر حمزہ کی مسجد کہلائے گی. اور آج وہاں پر اتنی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے, مسجد بن گئی, اب بن گئی مسجد. تو ہوا یہ, واقعے کی طرف آتا ہوں. ہوا یہ کہ میں ایئرپورٹ پر اترا. ایئرپورٹ پر جو ویزا تھا, ویزا ختم ہو چکا. کراچی میں کسی نے دیکھا نہیں کیونکہ وہ ہجری میں لکھا ہوتا ہے, تو اس کو زیادہ وہ سمجھے کہ شاید ابھی 1-2 دن باقی, کیونکہ باقی تھے 1-2 دن, لیکن وہ ختم ہو گیا تھا ایکچولی. ویزا ختم ہو گیا. ویزا ختم ہو گیا تو امیگریشن پہ پہنچا. تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کس لیے آئے ہو. میں نے کہا نبی کو سلام پیش کرنے آیا ہوں. تو اس نے کہا کہ نبی کو سلام پیش کرنا تھا, وہاں سے کر دیتے. تو میں نے اس سے کہا اچھا تمہارا عقیدہ تو بڑا اچھا ہے, اس کا مطلب دور سے بھی سلام پیش ہو سکتا ہے, دور سے بھی سلام پیش ہو سکتا ہے. تو ہنسنے لگا, کہنے لگا یہاں کتنی دیر کے لیے سلام پیش کروں. میں نے کہا 1 دن. اچھا 1 دن سے زیادہ نہیں رکو گے. میں نے کہا نہیں رکوں گا. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا MNA ہوں. 2 سال پہلے کی بات, MNA ہوں. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, یہ بلو پاسپورٹ ہے میرا. اچھا 1 دن سے زیادہ نہیں رکنا. کہاں رکو گے؟ میں نے کہا میں رکوں گا, میرا گھر ہے یہاں پر. گھر کیسے تمہارا یہاں پر؟ میں نے کہا گھر تو تمہارا بھی نہیں ہے, گھر تو کسی کا بھی نہیں ہے. رسول جس کو مہمان بنا لے اس کا گھر ہو جاتا ہے. تو یہ تو میرا گھر ہے یہاں پر. اب میرے ایک جاننے والے مسعود شاہ صاحب, وہ یہاں پر رہتے ہیں, ان کا ہی گھر ہے. انہوں نے میرے لیے ایک جگہ دی ہوئی, اس کا کرایہ میرے. اچھا کرایہ دے تو گھر ہے, مطلب نام تو نہیں ہے, میرا نام نہیں ہے. اچھا شادی کتنی کی ہے؟ میں نے کہا وہ اس زمانے میں میری منقوہ تھی, طوبہ منقوہ تھی, رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے کہا شادی تو ایک کی ہے, ایک نکاح کیا ہوا ہے. تو اس نے عجیب سا برا منہ بنایا, بس زیادہ کیوں نہیں کی. میں نے کہا ابھی جانے دے بھائی, ابھی یہ وقت کی بات نہیں ہے. اچھا تھا, نوجوان لڑکے بیٹھے ہوتے, بڑے پیارے بچے ہوتے ہیں. وہ اپنا جو ہے وہ اپنا لپیٹا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کپڑا. اس کے بعد انہوں نے مہر لگائی, فنگر پرنٹس دیے. تو میں بغیر ویزے کے مدینے میں داخل ہوا. پہلے تو یہ سنا, آئیے بات ملا مسعود شاہ صاحب کا نمبر دو نا ماسٹر کنٹرول روم میں. ماسٹر کنٹرول روم میں نمبر دو, دیکھو شاہ صاحب کی کال آ گئی. اچھا میں جو ہوں وہ یعنی یہ کہ بغیر ویزے کے, معیز بھائی بغیر ویزے کے مدینے گیا, بغیر ویزے کے مدینے گیا. حنین آیا ہوا تھا باہر, حنین مجھے لینے کے لیے آتا ہے ایئرپورٹ. میں منع کرتا ہوں مت آیا کرو, مت آیا کرو, مت آیا کرو, لیکن اس بچے کے اندر پتہ نہیں کیا محبت ہے. میں آؤں گا, بھیا کہتے ہیں مجھے, بھیا میں آؤں گا. اچھا تو میں نے کہا آپ آ گئے ہو, آنے کے بعد ٹیکسی بھی لے سکتے ہو. نہیں بھیا میں آؤں گا. تو وہ مجھے لینے آیا, ہم لوگ بیٹھے. اب بھائی نے ہمارے نعتیں لگا دی. میں ایسے ہی پوچھنے لگا آج کل کیا حالات ہیں کیا نہیں. کہہ رہے بھیا آپ کا تو ویزا ہی نہیں تھا, اب بھیا کیسے آ گئے. میں نے کہا بھائی یہ ویزا تو واقعی نہیں تھا, اب 1 دن کی اجازت دی ہے, اس نے اس میں مہر لگائی ہوئی ہے کہ واپس جانا ہے. اب میں گھر آیا تو شاہ صاحب نے اہتمام رکھا ہوا تھا کھانے کا, کیونکہ انہیں پتہ تھا میں آ رہا ہوں, لیٹ ہو گئی. تو انہوں نے بھابھی نے بریانی بنائی ہوئی تھی, ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا. ماسٹر کنٹرول روم میں ملوانا, ہم نے بریانی وغیرہ کھائی. بریانی کھانے کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے سید الشہداء لے چلو, کہ مجھے حاضری دینی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو مجھے سید الشہداء لے چلے. وہاں گئے تو وہاں پر میں نے ظاہر ہے کہ وہاں 2 بڑی ہستیاں ہیں, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے ان کے دربار میں باہر, اچھا اب تو پورا شیشے لگا دیے, اس وقت تھوڑا ہم دیکھ لیتے تھے. تو وہاں پر ایک خاص دعا ہوتی ہے, کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو وہ دعا پڑھ کے سناؤں گا. کوئی تقریباً 5 سے 6 منٹ کی ہوتی ہے. آپ دعائے
مطلب یہ کہ دعائے بردربار حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا اللہ سے کی جاتی ہے. حضرت امیر حمزہ سے کوئی دعا نہیں کی جاتی, لیکن ان کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا دعا کرنی ہے, الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے یا کیا چاہیے, وہ تمام چیزیں دعا کر کے میں نے حنین سے کہا بس چلو اب ذرا مسجد نبوی چلتے ہیں. انہوں نے کہا بھیا ہم پہلے نماز پڑھ, میں نے کہا نماز تو وہیں پڑھیں گے ہم, تو اس کے بعد جائیں گے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈائریکٹ حاضری کریں گے. میں نے کہا اندر گئے, رش نہیں تھا, میں ان زمانے میں گیا, رش میں کم رش کے زمانے میں جاتا ہوں, یعنی شعبان کے ان دنوں میں جب رمضان قریب آ رہا ہو تو پھر پہلے آپ 10 یا 12 شعبان کو چلے جائیں, رش نہیں ہوگا. معراج کے دنوں میں رش اتنا نہیں ہوگا, شوال میں رش نہیں ہوتا. تو میں وہاں پر گیا, جانے کے بعد کہہ دیا آپ نے, دے دیا نمبر. اس کے بعد میں اچھا میں داخل ہوتا ہوں, یہ اس کو بھی پتہ ہے, بلکہ آپ میرے ساتھ جا چکے, نہیں آپ نہیں گئے میرے ساتھ, نہیں آپ ملے تو تھے مجھے, وہاں ملے تھے, ہوٹل میں آئے تھے ملنے کے لیے جب بھابھی کے ساتھ آئے تھے. اچھا امی کے ساتھ گئے تھے, ہاں میرے پاس ملنے کوئی آیا تھا. خیر میری عادت ہے کہ میں ہمیشہ باب سلام سے داخل ہوتا ہوں. میں کبھی بھی یعنی یہ کہ باب سلام سے داخل ہوتا ہوں اور باب البقیع سے باہر نہیں نکلتا, باب البقیع سے داخل نہیں ہوتا. باب البقیع سے جو داخل ہوتے ہیں وہ بدتمیز لوگ ہیں, کیونکہ وہ جب داخل ہوتے ہیں وہ طریقہ کار وہاں سے داخل ہونے کا نہیں, باب السلام سے داخل ہونا چاہیے. تو باب السلام سے داخل ہوا. باب السلام سے جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کے بالکل دائیں طرف اوپر ایک پرنالہ ہے, ایک چھوٹا سا پرنالہ ہے, چھوٹا سا. یہ وہ پرنالہ ہے کہ جس پرنالے سے پانی نکلتا تھا اور نکل کر حضرت عباس بن عبد المطلب کے گھر میں گرتا تھا. حضرت عمر نے اس پرنالے کو بند کرا دیا تھا, یہ کہہ کر کہ اس سے لوگوں کے کپڑے وپڑے خراب ہوتے, یہ نہ کریں. تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان سے آ کر کہا تھا, عمر یہ پرنالہ رسول اللہ نے بنوایا تھا. جس میں حضرت عمر نے کہا اگر یہ رسول نے بنوایا اور آپ فرما رہے ہیں تو درست فرما رہے ہیں, عمر خود بنائے گا اس کو دوبارہ. یہ صحابہ کی محبت, یہ رسول سے محبت. اور پھر انہوں نے کہا اس کا جرمانہ یہ ہے کہ آپ عمر کے کاندھوں پہ کھڑے ہوں گے. امیر المومنین تھے اس وقت وہ, آپ ان کے کاندھوں پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کھڑے ہو کر اس پرنالے کو بنائیں. تو چھوٹا سا پرنالہ وہاں پر موجود ہے, وہ آج تک ویسی حالت میں جو حالت میں حضرت عمر نے اس کو تعمیر کیا تھا. یعنی اگر کوئی اس کو پیار سے کوئی اوپر تک جائے تو ایک مرتبہ چوم ضرور لے, وہ حضرت عمر کے ہاتھ چوم لے گا, کیونکہ وہ ویسی کی ویسی حالت میں ہے. تو اس کے بعد حضرت عباس کے ہاتھ چوم لے گا, حضرت عباس کے ہاتھ چوم لے گا. تو جا رہے ہیں بریک پر یار ابھی. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ فون تو ملائیں نا, آپ فون تو ملائیں اپنا امو صاحب, ہاں ملائیں, آپ بیچ میں بولے نہیں, آپ فون ملائیں. تو ان کو جناب ہم آ گئے. اس کے بعد جب ہم وہاں پہنچے تو یہ میرے ساتھ تھا. میری ایک عادت ہے, بس یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اس واقعے کا ماخذ ہے. لوگ گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں وہاں, گھنٹوں کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بات بتانی پڑ رہی ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ. رائنا کی آیت کون سی تھی؟ رائنا. ہاں شکریہ مفتی صاحب, شکریہ. یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. یہ بڑی 3 مختلف ہدایات ہیں. مفتی صاحب, مفتی مسعود صاحب, شکریہ آپ کا. اس کا مطلب یہ کہ اے ایمان والوں یہ مت کہو کہ رعایت کیجیے, یعنی آپ بیان کریں دوبارہ. وقولوا انظرنا, کہیے کہ نظر کرم فرمائیے. اور واسمعوا, اور توجہ سے سنو. بار بار میرے نبی کو بولنے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے اس آیت سے استنباط یہ کیا کہ جب بار بار نبی کو بولنے کی زحمت نہیں ہونی چاہیے تو امتی کیسا ہے جو بار بار رسول کی سما خراشی کر رہا ہے, بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا ہے. تو جانے کا طریقہ یہ کہ وہاں جا کر ایک تو بالکل بھی, مفتی مسعود صاحب آپ بھی سن رہے ہیں اور مفتیان کرام بھی میرے خیال کمرے میں بیٹھے سن رہے ہیں, کبھی بھی جالیوں کے اندر جھانکنے کی کوشش مت کرنا. میں نے وہاں دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں یوں جھانک رہے, وہ جالیاں نہیں ہیں, وہ حضرت عائشہ کا گھر ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا جو کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے اس کی آنکھیں پھوڑ دو.
اٹ واز اے گریٹ پرائیویسی. وہ رسول اللہ میں آرام فرما رہے ہیں. اور میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں کہ جب میں روضہ رسول کے اندر گیا تھا, واللہ قرآن پاک ہے یہاں پہ رکھا ہوا, میں جب روضہ رسول کے اندر گیا تھا تو جالیوں کے پیچھے کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا, نظر ہی نہیں آ رہا تھا, جبکہ ہم اندر تھے. پیچھے جالیاں تھیں, لوگ جا رہے تھے, ہم یہ دیکھ رہے تھے, لیکن نہ ان کی آواز آ رہی تھی نہ کچھ تھا, بس کیونکہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. تو وہاں جا کر ہم نے سلام پڑھا, سلام پڑھ کے حضرت ابوبکر کو سلام پڑھا, حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کو سلام پڑھا. تینوں کو سلام پڑھنے کے بعد اب پیٹ کیے بغیر ادب کے ساتھ باہر, اور ایسا بھی نہ لگے کہ دوسرا یہ سمجھے کہ شاید کو ادب کے ایسے تقاضے ہو گئے کہ سعودی لوگ جو وہاں پر اس کو برا مانتے, نہ ان کو برا لگے نہ آپ کو برا لگے, اور آپ باہر نکل جائیں. مسعود شاہ صاحب لائن پر ہیں, اچھا جو بعد میں لا دینا. تو اس کے بعد ہم نکل گئے, اور نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ گئے, اور وہاں بیٹھ کر میں نے نعت لکھی تھی, مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے پاس ویزا نہیں تھا, یہ تب کی لکھی ہوئی میری نعت ہے. پر ایک دن میں رکا, اور ایک دن رکنے کے بعد پھر میں واپس کراچی کے لیے روانہ ہو گیا. جب واپس آیا تو ایک اور یہ آخری بات ہے, جب واپس جا رہا تھا وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا امیگریشن. اس نے مجھے صرف اتنا کہا ایفائے عہد, اس نے مجھے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا, تم نے اپنا وعدہ وفا کیا. تو مدینے کے بہت سارے واقعات ہیں, انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آیا عرش سے نور ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. عامر آن لائن کی محفل ہے. ہمارے جناب علامہ شبیر حسن میسوی صاحب, جناب ابو انشاء قاری خلیمان جاوید صاحب, جناب اسحاق عالم صاحب, جناب مفتی محمد علی قریشی صاحب, ہمارے مہمانان گرامی. السلام علیکم. آپ کو ادب کے ساتھ. اور اب میں اس سے پہلے کہ سوالات کا آغاز کروں, کیونکہ ہمارا موضوع پہلے سے طے ہے, یہ ایک سوال ہے, اس کا جواب آپ دے دیں. تو بیلینی کی موٹر سائیکل ہے, بیلینی کی موٹر سائیکل آپ کو دے دی جائے گی. سوال آپ سے جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ سوال یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس زوجہ مطہرہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس زوجہ مطہرہ کو پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے؟ یہ آپ نے جواب دینا ہے ابھی اس پروگرام کے دوران ہی, اور جیسے آپ جواب دیں گے, سوال کا جواب میں MCR میں لکھوا چکا ہوں, تو وہ آپ سے وہیں فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں گے کہ کس نے یہ موٹر سائیکل آج جیتی ہے. اب بہت سارے سوال بھی آ سکتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ پرچیاں رکھی ہیں, آپ کے نام لکھیں گے اور ڈال دیں گے. اس میں سے پھر مفتی مسعود صاحب نکالیں گے پرچی, اور پھر وہ بتا دیں گے. تو جناب مفتی حنیف قریشی صاحب, سحر میں گفتگو ہو رہی تھی, چونکہ ہمارے اسحاق عالم صاحب نہیں تھے, تو فوراً مجھے جیسی کچھ ہوتا ہے فوراً ایک دم کرنٹ لگتا ہے, ان کو یوں دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے کیا بات ہو رہی تھی, ہمیں تو بتائیں. میں بتا رہا ہوں سر, ایک چیز پہلے سے پتہ نہیں کہ کیا بتا رہا ہوں. ایک چیز اس دفعہ ایک اور ماشاءاللہ آپ کی طرف سے پتہ نہیں قدرتی ہو گئی ہے یا آپ نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کرتا میں, بہرحال اچھی ہو گئی. وہ یہ کہ وہ جو پہلے مسلک آپ نمایاں کرتے تھے نا, اب نہیں کرتا, اب نہیں کرتا. اور اس سے یعنی یہ ایک اچھا تاثر جا رہا ہے. آپ نے بڑی زبردست بات نوٹ کی ہے کہ ہم, میں نے کہا اب تک نوٹ نہیں کی کسی نے, انہوں نے کر لی نوٹ کہ ماشاءاللہ جیسے ہم بس اسلام کے لیے بس. یہ میں نے اس سال یہ جان بوجھ کے نہیں کی ہے, خود بخود. اور دوسری 2 خوبیاں میں نے آپ میں اور دیکھی. جی اجازت ہو تو. پہلی تو یہ کہ آپ جہاں جس چینل میں بھی جاتے ہیں اس کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. اور دوسری خوبی یہ کہ آپ جس چینل پہ بھی جاتے ہیں وہاں 4 چاند بٹھا دیتے ہیں. بھائی بہت عمدہ, بہت عمدہ. یہی تو آپ کے کمالات ہیں گفتگو. اچھا, تو ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے, میں آپ کو بتا دوں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. کسی نے بہت اچھا تجزیہ دیا کہ باقی چینلز پہ بھی علماء آ رہے ہیں, لیکن میرے علاوہ ایک اوتھینٹک پینل بیٹھتا ہے یہاں پر جس پر لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں. آپ ہیں تو آپ اپنا یہ آپ کے سب اوتھینٹک ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اب ہوا یہ تھا اسحاق عالم صاحب, اور جناب آپ بھی نہیں تھے تشریف فرما, ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ آرگن ڈونیشن پر بات کرتے ہیں. آرگن سے مراد یہ کہ جو عضو ہوتے ہیں جسم کے, ان کو ڈونیٹ کرنا. اس میں یہ کہ آنکھ دے دی, گردہ دے دیا, یا کوئی اور بھی چیز ہے. تو اس میں ہمارے مفتی صاحب کا ارشاد یہ تھا کہ دیکھیں خون کے معاملے پر تو علماء اتفاق کرتے ہیں اور خون آپ دے سکتے ہیں, لیکن جو باقی چیزیں
وہ آپ کی ملکیت ہے اور ملکیت اللہ کی ملکیت ہے. تو وہ اللہ کی ملکیت ہے, اس طرح سے آپ اس ملکیت میں تصرف آپ کا نہیں ہے کہ آپ دے سکیں. ہمارے میشوی صاحب کا ارشاد یہ تھا کہ عقل بھی استعمال کرنی چاہیے, اور عقل یہ کہتی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور اسے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو وہ آپ دے دیں. چونکہ ہمارے ابو انشاء صاحب نہیں تھے تو میشوی صاحب نے ان کی کمی کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ کاش یہ بھی ہوتے تو زیادہ بہتر ہوتا. تو اب چونکہ چاروں موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ ابتدا یہیں سے کرتے ہیں. پہلے سوال بھی یہی آیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں عامر بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتنا پیارا علماؤں کا گلدستہ سجایا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. عامر بھائی, میرا سوال صبح کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا کہ میرے دوست کے بیٹے کو لیور ٹرانسپلانٹ کا ہے. جب وہ بریسٹ فیڈنگ پہ تھا تو اس دوران اس کی والدہ کی میڈیسن یوز کرنے سے کچھ پرابلم پیش آ گئی. تو اب ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بچے کا لیور ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا. اب اس صورت سے اگر یہ چیز جائز نہیں ہے تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس کیا رستہ ہے؟ علماء ہماری اس میں رہنمائی فرمائیں. جی حمود صاحب ذرا ٹرانسلیشن کریں. گجراتی میں سوال. ہاں لیور ٹرانسپلانٹ. ہاں 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 ہاں. ٹرانسپلانٹ کس چیز کا ہوگا؟ چھوٹا بچہ ہے, پیدا ہوتے ہی ٹرانسپلانٹیشن کا مسئلہ آ گیا. بہت چھوٹی عمر ہے, 1.5-2 برس کی عمر ہے. ڈاکٹر نے کہا جگر کا ٹرانسپلانٹیشن ہو. تو اب وہ ٹرانسپلانٹیشن کرانا چاہتے ہیں تو جگر کس کا لیں, اس میں جگر کا کس سے لیں؟ ماں باپ سے لیں, باہر سے لیں, کیا کریں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں نے سویرے بھی ایک بات کی تھی, اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو میرا جسم ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ گفٹ کیا, مجھے ایک دیا ہے زندگی گزارنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے, اس کو کسی طور پر بھی غلط استعمال نہیں کرنا. اسی اصول کے پیش نظر ہر نشے والی چیز یا ہر وہ چیز جو انسان کو نقصان میں پہنچا رہی ہو, چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے وہ پہننے کی ہو, وہ از خود جو ہے وہ ناجائز ہو جاتی ہے. کہ انسانی جسم کو اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے. اب جو مسئلہ آ گیا کہ آپ کسی کو عضو گفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو چونکہ یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں, تو جو چیز میری ملکیت نہیں تو میں کسی کو کیسے دے سکتا ہوں. اب اگلی بات آ گئی کہ یہ جو اعضاء ہیں مرنے کے بعد یہ وصیت کر دی جاتی ہے جی کہ میں مر جاؤں تو میرے یہ آنکھ دے دینا فلاں. ہمارے پاس حدیث مبارکہ میں ایسی روایات ملتی ہیں کہ ایک صحابی رسول نے اپنے جو ہے نا ہاتھ مبارکہ کو کاٹ ڈالا تھا, تو ان کو جب بعد میں دیکھا گیا, مسلم شریف میں بھی ہے اور بتغیر الفاظ ابو داؤد شریف میں بھی, دیگر بھی حدیث کی کتابوں میں, جب ان کو خواب میں دیکھا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ دیکھا پڑے وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں لیکن انہوں نے ہاتھ جو ہے نا وہ ان کا ڈھکا ہوا ہے. تو پوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے صحبت رسالت کی برکت سے, اور دوسری روایت میں آتا ہے مجھے ہجرت مدینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بخشش فرما دی ہے, لیکن چونکہ یہ جو میں نے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اسی طرح رہے گا تو کیونکہ تو نے خود اس میں تغیر کیا ہے. اب اللہ کے نبی کو جا کر صحابی نے اپنی خواب سنائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا یا اللہ اس کے ہاتھ کی بھی مغفرت فرما. اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے جسم میں کوئی تصرف کرتا ہے, یعنی اللہ نے ہمیں کوئی چیز دی ہے, ہم اس کو چینج کرتے ہیں, اس کو خراب کرتے ہیں, تو ہم ہند اللہ پکڑے جائیں گے, اور یہ اسی وجہ سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسانی جسم کا کٹ چھٹ کرنا ہے یہ تکلیف کا باعث ہے, اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا, کئی صحابہ سے مروی ہے کہ کسر و عظم الحی کسر و عظم المیت کا کسری حین او کما قال نبی علیہ السلام, کہ کسی مردہ شخص کی ہڈی کو کاٹنا توڑنا اسی طرح کہ کسی زندے کو, یعنی اذیت کا باعث ہے. اور اس پر اتفاق ہے تمام فقہا کا, ائمہ کا, کہ جس طرح انسان کی زندگی میں اس کو اذیت دینا حرام ہے, اسی طرح مرنے کے بعد اس کے جسم کو اذیت دینا بھی ناجائز ہے. یہی وجہ ہے کہ جنازہ جو اٹھا کر چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ چلنے کا حکم ہے کہ اس کی اذیت کا باعث نہ ہو. لہٰذا یہ جو ہم اعضاء گفٹ کرنا زندگی میں یا مرنے کے بعد یہ جائز نہیں ہے. اور اس کی وجہ دوسری یہ بھی ہے کہ مثلا میں اگر کسی کو گردہ دے دیتا ہوں اور اگلے ہی گھنٹے یا 2 گھنٹوں کے بعد میرا جو دوسرا گردہ ہے وہ خراب ہو جائے تو یہ کیا ہوا؟ پھر یہ تو کہا جاتا ہے جی کہ میں مر جاؤں تو میری آنکھیں آپ نے گفٹ کرنا ہے, جی میں ذرا ثواب, تو آپ ثواب زندگی میں کمائیں,
زندگی میں کمائیں نا، ابھی آپ اپنی آنکھیں دے دیں تو کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد ویسے بھی بندہ قبر میں جائے گا، ضائع ہی ہو جائیں گی، کیا ہوا کہ کسی کے کام آئے. تو گویا یہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق کو تو چیلنج کر رہے ہیں کہ اے اللہ پاک تو نے تو اس کو آنکھیں نہیں دیں، لیکن ہم اس کو جو ہے نا وہ آنکھیں لگانے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم لگا رہے ہیں. تو خون کے حوالے سے ایک الگ بات ہے. بنیادی طور پر تو آپ اپنے کسی بھی چیز میں تصرف نہیں کرتے، لیکن خون چونکہ ایک ایسی چیز ہے جس پر یہ بات طب کے حوالے سے ثابت ہو چکی ہے کہ اگر یہ جو ان کے پوائنٹس مقرر ہیں اس سے زیادہ ہو تو اس میں اگر نکال دیے جائے تو کوئی انسانی خون کے حوالے سے تو باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی کوئی عضو آپ نہیں کر سکتے. بعض جو فقہاء ہیں وہ تو اس بنیادی اصول کے سامنے اس خون سے بھی منع کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس پر علماء جو کثرت علماء مسالک میں اس میں وہ خون کے حوالے سے تو اجازت دیتے ہیں لیکن باقی نہیں. اور اس میں بھی آپ خون کو بیچ نہیں سکتے ہیں، یعنی آپ اگر بیچیں گے اور وہ بیچ کر وہ پیسے آپ لیں گے تو آپ کا خون بیچنا یہ حرام ہے، یعنی آپ وہ پیسہ کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. البتہ اگر ایک آدمی مر رہا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں، ایک آدمی مر رہا ہے اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بھئی بلڈ لگنے کے سوا اس کو کوئی چانس نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو ایک تجربے سے یہ چیز پتہ ہوتی ہے. اب اس میں ایک بندہ کہہ رہے جی کہ میرے پاس بلڈ ہے لیکن میں پیسے لے کر ہی یہ دوں گا، اب ان کا خریدنا جائز ہو جائے گا، لیکن اس کا جو وہ بیچ کر وہ پیسے لے گا، اس کا بیچ کر پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے. موضوع بہت وسیع ہے اور اس میں آسٹریلین کانسیپٹ والے بھی داخل کرنے پڑیں گے ہمیں، جو اسپمس کا معاملہ ہے ادھر بھی آئیں گے. لیکن اس سے پہلے نہیں کرنا پڑے گا، یہ بات تو آپ کو کرنی پڑے گی کہ جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ہاں وہ کرنا پڑے. لیکن ایک بات میں آپ چاروں کے سامنے رکھ کے وقفے کی طرف جا رہا ہوں. میرے مشاہدے میں یہ بات آئی کہ لوگ گھر میں بلیاں پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، بلہ نہیں پالنا چاہتے تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ بلی کی نسبندی کر دیتے ہیں. اور بلی کی جب نسبندی ہوتی ہے تو جس طرح انسان کی شہوانی خواہشات ہوتی ہیں ایسی جانوروں کی بھی ہوتی ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ وہ بلی پھر روتی پھرتی ہے کیونکہ اس کی تو آپ نے نسبندی کر دی ہے. اب تو بلا پیدا نہیں، بلا اس کے ساتھ ظاہر ہے اور پھر بچہ پیدا نہیں کر سکتی. وہ بلی بچہ پیدا کرنے سے محروم کر دی گئی جسے اللہ نے بچے پیدا کرنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا. اور روزہ رسول میں جب بلی کے بچے ہوئے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا اب اسے کچھ مت کہو، یہ ماں بن چکی ہے. تو یہ بھی بتائیے گا جو لوگ اپنے جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں. سوال میں ایک وضاحت تھوڑی سی چاہیے کہ آیا مکمل جگر بدلنے کا کہہ رہے ہیں یا اس کا کچھ حصہ؟ اس کا حصہ بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ بچہ پیدا نہ کر سکے. اور وہ نہیں جگر جو جگر نہیں تھوڑا سا حصہ لیور ٹرانسپلانٹیشن میں پورا لیور نہیں ہوتا، تھوڑا سا چاہیے تھوڑا کیونکہ لیور اللہ تعالیٰ نے لیور میں یہ قوت دی ہے کہ وہ خود بخود اپنا خون پیدا کرتا ہے تو پھر بڑھ جاتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ہاں ہونی ہے. یہ تو میں نے ایسی سوال ہی رکھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اچھا ایک میں آپ کو بات بتا دوں، اگر کسی کی کمر میں بہت درد ہے ان دنوں میں کام وام کر کے، یہ آپ لوگ ضرور استعمال کیا کریں واٹر بیگ. یہ میرا بہت اس سے فرق پڑا ہے، سب لوگ استعمال کیا کریں، بڑی اچھی چیز ہے. اس میں آپ کو اچھا اس میں آئس بیگ بھی ہوتا ہے. درد کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں لیکن ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے گا. سوال میں نے کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو رسول کریم پیار سے حمیرہ کہا کرتے تھے. کالر موجود ہے جن کو منتخب کیا گیا ہے کالز میں سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام عامر بھائی. جناب کیسے ہیں؟ جواب دے دیجیے بس مجھے. محمد عثمان بات کر رہا ہوں جوڑا سیان سے. اس کا جواب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. بہت بہت شکریہ جناب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کیونکہ سرخ و سفید اور ان کا رنگ بہت سرخ تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار سے دو القاب ان کے لیے کہتے تھے، عائش اور حمیرہ. تو یہ بالکل آپ نے درست فرمایا. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. بنینی کی بائک آپ کی ہوئی. اچھا اب یہ مجھے بتائیں، کالر لے لیتے ہیں پھر یہ سوال بھی کر لیتے ہیں. جی کالر دے دیں. جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نا سوال تھا کہ ماہ رمضان کے مہینے میں بھی جو لوگ گرمی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی ہمارا موضوع ہی نہیں آج یہ موضوع ہی نہیں ہے. ابھی آپ سے کل کر لیں گے بات. نہیں چلیے پھر میں جواب جی وہ آپ لکھوا دیجیے گا سوال. ابھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں جانوروں کے ساتھ معاملات اور جو عضو ہیں ان کی ڈونیشن پر. یہ ان لوگوں کو پتہ ہے ماسٹر کنٹرول روم میں. اب یہ سوالات اگر دیں تو اسی سے دیں. جناب اسحاق عالم صاحب، یہ جو
ट्रांसप्लांटेशन है, लोगों की आंखें दे देना या ज़ाहिर है कि गुर्दा दे देना, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, हदीसों में बहुत खूबसूरत एक हदीस इस हवाले से मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी उनसे अहादीस भी मरवी हैं और उनकी जो शोहरत है सहाबा किराम में, वो इबादत के हवाले से, इबादत का ज़ौक़ उनका बहुत ज़्यादा था। तो वो बिला नागा रोज़े रखा करते थे और पूरी रात क़ियामुल लैल में और ज़िक्र अस्कार में, इबादत में गुजार दिए करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी ज़रिए से ख़बर हुई कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस का ये अंदाज़ है इबादत का और ये ज़ौक़ है। तो आपने उनको बुलवाया और फिर तस्दीक़ फरमाई। तस्दीक़ के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको जो नसीहत फरमाई, तो वो ये नसीहत थी कि वली जसदी का अलैका हक़्क़ुन, वली आइनी का अलैका हक़्क़ुन, वली ज़ौजी का अलैका हक़्क़ुन, कि जिसका मतलब ये था कि आपके जिस्म के भी आप पर हक़ है, आपकी आँखों का आप पर हक़ है, आपके जिस्मानी तमाम आज़ा का आपके ऊपर हक़ है कि आप उसको सुकून दें, आप उनको आराम दें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको इबादत में एतदाल करने का तरीक़ा सिखाया कि कभी रोज़ा रखें, कभी इफ्तार करें और रात को आराम भी करें, रात को इबादत भी करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नज़दीक इंसानी जिस्म बहुत ही ज़्यादा मुहतरम है। आज़ा की डोनेशन तो बहुत ज़्यादा आगे की बात हो जाती है। हमारे यहाँ तो अगर कोई अपने जिस्म पर वो टैटू बनवाता है और नाम वगैरह लिखवाते हैं, वो भी दुरुस्त नहीं है, वो भी गलत है, कि क्योंकि उससे भी जिस्म को बिला वजह एक तकलीफ़ होती है। इस मसले में हमारे बर्र सग़ीर के उलमा और अरब के उलमा का बड़ा शदीद किस्म के इख्तिलाफ़ है। बर्र सग़ीर के हमारे जो उलमा हैं वो आज़ा की पेवनकारी को दुरुस्त नहीं समझते हैं और वहाँ के उलमा उस चीज़ को दुरुस्त समझते हैं। हमारे यहाँ जो दुरुस्त नहीं समझा जाता, उसके पीछे जो फ़लसफ़ा है वो वही है जो मुफ्ती साहब ने भी बयान फरमाया था अपनी गुफ्तगू में, कि हमारे पास इंसानी जिस्म जो है ये अल्लाह ताला की अमानत है। हम अपने हाथों के मालिक नहीं हैं, हम अपनी आँखों के मालिक नहीं हैं, हम अपने गुर्दे के मालिक नहीं हैं कि जैसे हम चाहें उसको इस्तेमाल करें। हम आँखों के इस्तेमाल में अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, हम कानों के इस्तेमाल में अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं, हम हाथों के इस्तेमाल में अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। और फिर जिस्मानी रद्द बदल में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सरी अहादीस और रिवायात मौजूद हैं कि उन रिवायात से ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में भी आज़ा की डोनेशन नहीं कर सकता और मौत के बाद कभी अगर उसकी ये वसीयत हो, जैसे हमारे लोग वसीयत करते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी आँखें किसी को डोनेट कर दी जाएं, तो उसके भी हम कायल नहीं हैं। वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रिवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान की मौत के बाद अगर कोई शख्स किसी के जिस्म को तोड़ फोड़ करता है, जिस्मानी कोई हड्डी तोड़ता है, तो ये ऐसा ही है जैसे कि इंसानी ज़िंदगी में कोई इस किस्म की हरकत कर दी जाए और यकीनन जैसे वो दुरुस्त नहीं है तो ये भी दुरुस्त नहीं है। मैं समझता हूँ कि क़ारी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक इंसान की ज़िंदगी का ताल्लुक़ है ये अलग है और जो मरने के बाद का मामला है वो अलग है। हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। मरने के बाद इंसान को कोई इख्तियार नहीं किसी किस्म का कि वो ये चीज़ें किसी को डोनेट करे। हदीस में आता है कि मरने वाले की हड्डी तोड़ना भी उतना ही गुनाह रखती है जितना कि ज़िंदे की। तो वो तो नहीं वसीयत कर सकता कि मेरे आंखें दे दो, टांगें दे दो, फलानी चीज़ दे दो। और दूसरा उसमें कबाहत ये है डॉक्टर साहब, मैं तो अस्पताल में देख के चला गया, अब मेरी आंखें उन्होंने लगा दी चोर को, वो जो चोरी करेगा उसमें सवाब मेरा भी तो शामिल ही है ना। तो क़यामत वाले दिन मैं तो ये इनकार नहीं कर सकता, आंखें तो ज़ाहिर बात है मेरी हैं, इसी तरह आज़ा भी मेरे हैं जो मेरे ख़िलाफ़ क़यामत वाले दिन ये गवाही देंगे। तो ज़ाहिर बात है ये भी तो गवाही देंगे कि इसने मुझे इसके पल्ले बांधा था और ये सारा दिन मेरे से यही काम करवाता था। एक बात। और दूसरी बात जो ज़िंदगी में है, ज़िंदगी में जैसे मैंने सवाल की वजाहत चाही थी कि आया पूरा जिगर
یا اس کا کچھ حصہ. تو آپ نے فرمایا نہیں, اس کا کچھ حصہ ہوتا ہے. جو اس کا حصہ ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, وہ ہم نے بھی دیکھا اور ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں, جس کا وہ پہلے ٹیسٹ وغیرہ ہر چیز اور صحت مند بندے کا لیا جاتا ہے, اور اس بلڈ میچ وغیرہ سب کچھ کر کے جس کا حصہ لیا جاتا ہے وہ تو ہفتے 1.5 ہفتے زیادہ سے زیادہ 15 دن کے اندر وہ جگر کا وہ ٹکڑا جو اس سے لیا جاتا ہے وہ کور ہو جاتا ہے. اور جو مریض ہے اس کو لگایا جاتا ہے وہ تھوڑا سا اس سے زیادہ ٹائم لیتا ہے, لیکن وہ بھی کور ہو جاتا ہے. اب جو چیز انسانی جسم کے اندر یا تو اللہ نے ایکسٹرا رکھی ہے, یا اگر ایکسٹرا نہیں ہے لیکن وہ پنپنے والی ہے, یعنی اگر ہم اس میں سے ایک پاؤ نکالتے ہیں تو کچھ عرصے بعد وہ پاؤ کور ہو جاتا ہے, جیسے خون ہے. تو یہ مسئلہ بالکل یہ اجتہادی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں چیزیں نہیں تھی, نہ بلڈ کی ڈیلیوری تھی نہ کوئی چیز تھی. تو مسئلہ اجتہادی ہے. تو اس میں جو ہمارے علماء نے جو ایک قرآن و سنت کی روشنی میں جو چیز نکالی ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز دوبارہ بن جاتی ہے اور پہلے انسان کا نقصان نہیں ہوتا تو وہ جائز ہے, اس دلیل کے تحت کہ من آیا فکأنما احیا الناس جمیعا, کہ جس نے کسی ایک بندے کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. اگر کوئی خون نہ دینے سے مر رہا ہے تو اس کو خون دے دو اور اس کی جان بچا لو, اور میری بھی جان بچی ہوئی ہے. ذہن اگر وہ چور ہوا, کون جس کو خود دیا گیا ہے, تو وہ تو پہلے زندگی میں پتہ ہوگا نا. نشئی کو سوال ہی پیدا, نشئی مرتا مر جائے, قاری خلیل کبھی اس کو خون نہیں دے. اب میں عرض کرتا چلوں, مطلب کہ نشئی کو اگر درست کرنا ہو تو اسے خون تو دینا چاہیے. نہیں, درست کرنا وہ خون سے درست نہیں ہوتا. نہیں بات نہیں سمجھا. اگر اس کی ضرورت اس کا خون اگر نکالنا پڑے اور دوسرا خون کو ڈالنا پڑے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کیونکہ مسلک کے لحاظ سے بیان کرنا پڑ رہا ہے, اس لیے فقہ جعفریہ کے لحاظ سے زندگی میں آرگن ڈونیشن میں تمام مراجع متفق ہیں کہ کر سکتے ہیں. کڈنی دینی ہے, ایک مثلا آنکھ دینی ہے, یا لیور کا حصہ دینا ہے, یہی وہ چیزیں اس کو دے سکتے ہیں, اس میں قطعاً کوئی نہیں. مرنے کے بعد کے بارے میں ہمارے فقہاء 2 حصوں میں ہیں. آیت اللہ خامنۂ رہبر معظم فرماتے ہیں, اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی, کہ یہ بھی ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اگر کسی انسانی جان کو بچانے کے لیے ہو, لیکن آیت اللہ عظمت سیستانی اس کو منع فرماتے ہیں. اور اس وجہ سے بلڈ ڈونیشن کے بارے میں تمام متفق ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کیا جا سکتا ہے. نہیں, یہ تو بلڈ ڈونیشن ہو گیا, باقی اور وہی تو میں نے عرض کیا, زندگی میں تو انسان کا اختیار ہے. سارے مراجع کہتے ہیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد جو آرگنز ہیں, کڈنی پہ تو اختلاف ہو رہا ہے, وہیں پر میں عرض کر رہا ہوں, وہاں پر ہمارے فقہاء 2 رائے رکھتے ہیں. آیت العظمہ خامنہئی فرماتے ہیں, آیت اللہ دوسرے مراجع فرماتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے, اجازت ہے. آیت العظمہ سیستانی فرماتے ہیں کہ نہیں. آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں خود, کیونکہ اشتہار کے کسی نہیں یہ تو ہے نہیں, میں ان میں سے کسی کو فالو نہیں کرتے, کیونکہ آپ خود ماشاءاللہ مر جائیں. مر جائے نہیں ہے, اشتہاد کرتے ہیں. اچھا, پھر یہ بتائیے ویسی صاحب کہ یہ جو میں نے بلی کا آپ سے پوچھا تھا, اس کی نس بندی کرا دینا یا وہ کرنا, دیکھیں انسان کو کسی حیوان کی اصل کو تبدیل کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی ہے. چاہے وہ بلی کی نسل بندی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ کتے جو شریعت میں محترم قرار دیے گئے ہیں, شکار کا کتا ہے, گلے کا کتا ہے, یا باغ کی حفاظت کرنے والا کتا ہے, ان کی بھی اصل کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فطرت میں تبدیلی ہے. جس طرح سے میل آرگن, سیکس آرگن کو فیمیل میں تبدیل کر دینا یا فیمیل کو میل میں تبدیل کر دینا جائز نہیں. البتہ بعض کیسز جو آپ کو اگر اپنی فلم یاد آتی ہو, اس میں ایک ڈسکشن ہماری رہی تھی, بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے, اس کو آپریٹ کر کے کلیئر کیا جاتا ہے, وہ ایک الگ عنوان ہے. لیکن ایک میل ہے وہ اپنے آپ کو پورا, لیکن دیکھیے اس سے آپ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں تغیر کر رہے ہیں, تبدیلی کر رہے ہیں. جہاں پر بھی یہ آ رہا ہے, آپ کیا فرمائیں؟ جی بالکل بجا فرمایا, لیکن اس میں یہ ہے کہ کتا ہمارے ہاں محترم کوئی نہیں ہوتا. میں کرتا چلوں, دیکھیں 4 کتے ہمارے یہاں ہیں کہ جن کو قتل نہیں کیا جا سکتا, اور اگر قتل کیا جائے تو دیت دی, اس حساب سے موت, ورنہ تو نجس ہے کتا. وہ 4 کتے کون سے؟ شکار کا کتا,
وہ کتا کہ جو آپ کے کیا کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے ساتھ لے جاتا ہے، تیسرا وہ کتا کہ جو آپ کے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور چوتھا وہ کتا جو آپ کی کھیت کی حفاظت کرتا ہے. یہ چار کتے محترم بھائی مانا کہ آپ گھر میں نہیں رکھ محترم نہیں ہے نا. ہاں محترم نہیں ہے محترم. ختم ہو. آج آپ ڈاکٹر صاحب ابھی میرے خیال میں رمضان سے پہلے کسی پروگرام میں چل بھی رہا تھا، جیسے اب کراچی شہر میں کتوں کو مارنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس وقت بھی ہماری گفتگو یہ ہوئی تھی کہ گولی نہیں مار سکتے ہیں، کوئی اور دوا وغیرہ استعمال کر کے ان کو مارا جا سکتا ہے. تو اگر بلی سے کوئی اور تکلیف ہو رہی ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی اور ذریعہ اختیار کیا جائے. لیکن یہ چیز تو غلط ہے کہ نسل بندی کے لیے کوئی ایسی چیز بالکل غلط. دیکھیں اس میں ہمارے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اسلام نے مکمل ضابطۂ حیات دی ہے، اور اسلام نے ہر زیرو چیز کے حق کا خیال رکھا ہے. تو جانور کو بھی آسانی کے ساتھ آزادی کے ساتھ جینے کا اختیار حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک عورت کے بارے میں خبر دی، غالباً بخاری شریف یا مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ فرمایا کہ وہ عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی. تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ بلی کی وجہ سے، یعنی لوگوں نے اس بات کو بڑا عجیب سمجھا، ہلکا سمجھا، کیونکہ اس زمانے میں تو اٹھ کے جس کا دل کرتا تھا اپنے غلام کو قتل کر دیتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ میری ملکیت ہے، مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ بلی کی وجہ سے جہنم میں. آپ نے فرمایا ہاں، اس نے بلی کو باندھ کے گھر میں رکھا ہوا تھا، اور نہ تو خود اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ حشرات الارض وغیرہ کھا کے زندہ رہ سکے. اللہ نے اس وجہ سے اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دی ہے. اور پھر دوسری جو حدیث ہے وہ بھی غالباً بخاری شریف کی ہے کہ حضور نے یہ بھی خبر دی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک عورت ایک کتے کے پلے کی وجہ سے جنت میں چلی گئی. یا رسول اللہ کتے کے پلے کی وجہ سے؟ فرمایا ہاں، وہ جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا پلا، کتے کا بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ نہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں، پپی. حش پپیز کی جوتی بھی پہنتے ہیں. اچھا، تو وہ حضور سید کونین نے فرمایا کہ وہ پیاس کے مارے وہ کنویں کے کنارے پر کیچڑ چاٹ رہا تھا وہ. تو اس عورت کو دیکھ کر ترس آیا. اس نے اس اپنے دوپٹے اور جوتے کے ذریعے سے پانی نکال کر اس نے اس کتے کے بچے کو پلایا، تو اللہ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا. یہ حضور نے کیوں بیان کی یہ حدیث؟ اپنی امت کی رہنمائی کے لیے کہ اگر ہم مخلوق خدا سمجھ کے جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک کریں گے تو اس پر اجر ملے گا، اور اگر ہم ناحق ان کو اذیت اور تکلیف دیں گے تو اس کی وجہ سے ہمیں پکڑ بھی بڑی ٹھیک ٹھاک ہو. یہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ بلی کی حرمت پر انسان کی حرمت مقدم نہیں ہے. انسان بہرحال انسان ہے، کل کو کوئی بلی کی وجہ سے. اور ایک بات بس میں اور کہنا چاہتا ہوں، پھر وقفے کی طرف جاتے ہیں. آپ کے 4 کتے محترم ہیں، آپ کے کوئی کتا محترم نہیں ہے. آپ کا مجھ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو مجھ کو پتہ نہیں. ہمارے بھی کتے محترم، آپ کے بھی نہیں. لیکن ہمارے یہاں ایک کتا محترم ہے، ناموں سے رسالت کی حفاظت کرنے والا کتا، وہ محترم ہے. وقفہ دیتے ہیں، وقفے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ.